10वीं आयत से देखें, लिखा है तब यशवा ने लोगों के मनसबदारों को हुक्म दिया कि तुम लश्कर के बीच में से होकर गुजरो और लोगों को ये हुक्म दो कि तुम अपने अपने लिए ज़ादिरा तैयार कर लो, क्योंकि 3 दिन के अंदर तुमको इस यरदन के पार होकर उस मुल्क पर कब्जा करने को जाना है जिसे खुदाम तुम्हारा खुदा तुमको देता है, ताकि तुम उस मुल्क के मालिक हो जाओ। और बनी रूबन और बनी जद और मनसी के निस्फ कबीले से यशवा ने यह कहा कि उस बात को जिसका हुक्म खुदावन के बंदा मूसा ने तुमको दिया याद रखना कि खुदावन तुम्हारा खुदा तुमको आराम बख्शता है और वो ये मुल्क तुमको देगा। यहां पर जो मूसा यशवा आराम की बात कर रहा है, ये मैंने भी आपको बताया है, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे बाल बच्चे और चौपाए इसी मुल्क में जिसे मूसा ने यरदन के इस पार तुमको दिया है रहें, पर तुम सब जितने बहादुर और सूरमा हो मुसल्ला होकर अपने भाइयों के आगे आगे पार जाओ और उनकी मदद करो, जब तक खुदा तुम्हारे भाइयों को तुम्हारी तरह आराम ना बख्शे और वो उस मुल्क पर जिसे खुदा तुम्हारा खुदा उनको देता है कब्जा ना कर लें। बाद में तुम अपनी मिल्कियत के मुल्क में लौटना जिसे खुदा के बंदा मूसा ने यरदन के इस पार मशरिक की तरफ तुमको दिया है और उसके मालिक होना। और उन्होंने यशवा को जवाब दिया, जिस जिस बात का तूने हमको हुक्म दिया हम वो सब करेंगे, और जहां जहां तू हमको भेजे हम वहां जाएंगे। जैसे हम सब अमूर में मूसा की बात सुनते थे वैसे ही तेरी सुनेंगे। फक्त इतना हो कि खुदा तेरा खुदा जिस तरह मूसा के साथ रहता था तेरे भी साथ रहे। जो कोई तेरे हुक्म की मुखालफत करे और सब मामलों में जिनकी तू ताकीद करे तेरी बात ना माने, वो जान से मारा जाए। तू फक्त मजबूत हो जा और हौसला रख। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं 10वीं आयत में यशवा उनको कहता है कि हम 3 दिन के अंदर अंदर वहां जाएंगे। यहां पर एक और वाकया होता है और वो वाकया दूसरे चैप्टर में बयान किया गया, बड़ा ही जबरदस्त वाकया है, आप इससे बड़ी बरकत पाएंगे। वो वाकया है कि यशवा जासूस भेजता है। यशवा क्या करता है? जासूस भेजता है यरीहो शहर में। अब आपके जहन में पुरानी जासूसों की कहानी आ गई होगी कि एक काम मूसा ने भी कीता, तो हो सकता तुसी सोचते हो कि ना यशवा ये काम ना करी पहले भी बड़ी खराबी पैदा हुई सी और बिल्कुल ऐस थां ते आके ना ये काम ना करी। लेकिन खैर इसमें थोड़ा फर्क है, मैं आपको बताता हूं। दूसरा बाब देखें, लिखा है तब नून के बेटे यशवा ने शित्तीम से 2 मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क और यरीहो को देखो भालो। चुनाचे वो रवाना हुए और एक कस्बी के घर में जिसका नाम राहब था और वहीं सोए। अब यहां पर कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो 2 जासूस भेजे गए हैं ये कालेब और अलीजर हैं। कालेब और अलीजर हैं। अलीजर कौन था? काहिन, सरदार काहिन। क्योंकि शायद उसको बाकी लोगों पर इतना यकीन ना हो, लेकिन ये एक अंदाजा है, ये यहूदी रिवायत है और कलाम में नहीं लिखा। सो कलाम में नहीं लिखा तो हम इस पर इतना यकीन नहीं कर सकते। उसने चुपके से जासूस भेजे हैं। पहले जासूस कैसे भेजे गए थे? इनमें जो फर्क है, पहले जासूस भेजे गए थे पब्लिकली। कैसे? पब्लिकली, सबके सामने सबको पता था कि जनाब जासूस भेजे जा रहे हैं। लेकिन अब की बार जासूस कैसे भेजे गए हैं? चुपके से। और इसका क्या मतलब है कि अगर चुपके से भेजे गए हैं तो सिर्फ कोई खास 2 लोग ही भेजे गए होंगे जिन पर यशवा को एतबार होगा कि ये बंदे ठीक बात बताएंगे। इसका दूसरा मकसद, यहां मकसद में फर्क है। उस वक्त जो मकसद था ना, अगर आप देखें तो वहां पर आपको ना थोड़ा थोड़ा फर्क नजर आएगा, बातों में फर्क नजर आएगा। मतलब मूसा कह रहा है कि देखो भालो, वहां के लोग कमजोर हैं कि ताकतवर हैं, वहां के लोग, वो मुल्क अच्छा है या बुरा है, उसका फल कैसा है, ये चीजें किस चीज को जाहिर करती हैं? ईमान की कमजोरी को जाहिर करती हैं। कि जब खुदावन ने कह दिया कि मैं तुमको एक अच्छे मुल्क में लेकर जाऊंगा और मूसा बाद में लोगों को कहे कि तुम जाकर देखो कि वो मुल्क अच्छा है या नहीं, तो ये किस चीज को जाहिर करता है? ईमान की कमजोरी को। डेफिनेटली अब की बार जो यशवा भेज रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी मुल्क को वैसे देख चुका है,
تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھ کے آئیں کہ جی ملک اچھا ہے برا ہے, لوگ تگڑے ہیں ماڑے ہیں کیا ہیں. یہ پیورلی جنگ کی اسٹریٹجی کے لیے لوگوں کو بھیجتا ہے. اس کے لیے جنگ کی اسٹریٹجی بنانے کے لیے کہ میں کس طرح سے آگے جا کر حملہ کر سکتا ہوں. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہاں اگر لوگ تگڑے ہوں گے تو اسی ڈر جاؤں گے یا یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کس طرح سے حملہ کر سکتے ہیں. یہ اسٹریٹجی کام آئی یا نہیں, یہ میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. لکھا چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور ایک کسبی کے گھر میں جس کا نام راہب تھا آئے اور وہیں سوئے. اب بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انہاں نوں ایہو ہی گھر لبا سی مطلب پورے شہر سے پہنچوں گے قصبی دا گھر, تو کیوں یہ آخر گئے کیوں؟ لیکن یہ کلام میں ہمیں کہیں پر بھی اس بات کا اشارہ نہیں ملتا, اور نہ ہی اس ٹیکسٹ سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ وہ کسی بھی اور مقصد کے لیے وہاں پر گئے تھے. ایک تو اس کا گھر دیوار پر موجود تھا, ہمیں نہیں پتا کہ کون سے سرکمسٹینسز تھے جنہوں نے مجبور کر دیا ان کو اس گھر میں جانے میں. مے بھی کہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہو کہ ایتھے کسی کا دھیان نہیں پینا, مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں ہمیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں لیکن یہاں پر ان کا دھیان نہیں جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا گھر کیونکہ دیوار کے بالکل اوپر موجود ہے تو اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو ہم شاید یہاں سے بھاگ سکیں گے. یہ جو یریحو شہر ہے یہ بیسیکلی کنعان کے شہروں میں سے مضبوط ترین شہروں میں سے تھا, جس کی ایک چار دیواری تھی, یعنی اس کے گرد فصیل تھی. اس کا ایک اپنا بادشاہ بھی تھا جو کہ لوکلی اس پر حکومت کر رہا تھا. اب وہ بادشاہ کس طرح سے اس پر بادشاہی کر رہا تھا اس کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں موجود, لیکن ایک لوکل بادشاہ بھی تھا اور یہ مضبوط شہر تھا. اس کی فوج بھی کیا تھی؟ مضبوط تھی. پھر آگے لکھا یریحو کے بادشاہ کو خبر ملی کہ دیکھ آج کی رات بنی اسرائیل میں سے چند آدمی اس ملک کی جاسوسی کرنے کو یہاں آئے ہیں. اور یریحو کے بادشاہ نے راہب کو کہلا بھیجا کہ ان لوگوں کو جو تیرے پاس آئے اور تیرے گھر میں داخل ہوئے ہیں نکال لا, اس لیے کہ وہ اس کی جاسوسی کرنے کو آئے ہیں. لکھا آیا تسی انہوں نے اپنے لو, لیکن انہوں نے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ جاسوس آئے نے, تو انہوں نے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ آئے کتنے نے. ان کو دونوں چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. آئی ڈونٹ نو, کیونکہ پورے کا پورا ملک گھبرایا ہوا تھا, ڈرا ہوا تھا, اور اس کے بعد وہ ویسے ہی الرٹ تھے سارے, اور جب الرٹ تھے تو ان کو اس بات کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. تب اس عورت نے ان دونوں مردوں کو لے کر اور ان کو چھپا کر یوں کہہ دیا کہ وہ مرد میرے پاس آئے تو تھے پر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں کے تھے, اور پھاٹک بند ہونے کے وقت کے قریب جب اندھیرا ہو گیا وہ مرد چل دی اور میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں گئے, سو جلد ان کا پیچھا کرو کیونکہ تم ضرور ان کو جالو گے. اب دیکھیں اس کے گھر میں وہ مرد موجود ہیں لیکن وہ جھوٹ بولتی ہے, وہ کہتی ہے کہ وہ یہاں پر. اب اس کو دو گناہوں میں سے چننا تھا. گناہ ان سینس کہ اس زمانے میں جو مہمان نوازی تھی اس کو بہت سپریم سمجھا جاتا تھا, اور آپ کسی بھی قیمت پر اگر کوئی آپ کا مہمان بن گیا ہے تو اب آپ کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے. آلدو کہ اس کے اندر کوئی اخلاقی اقدار نہیں ہوں گے, اس کے پروفیشن کی وجہ سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی اخلاقی اقدار رکھنے والی عورت نہیں تھی, لیکن سٹل اس کو مہمان نوازی کا اس کے اندر یہ جذبہ تھا کہ اب اگر میرے گھر میں کوئی آیا ہے تو میں کیا کروں؟ ان کی حفاظت کروں. اور ان کی حفاظت کے لیے یہ یہاں تک چلی جاتی ہے کہ اپنی جان جوخم میں ڈال دیتی ہے. اب اس کو پتا ہے کہ اگر میرا جھوٹ پڑیا گیا تو میں گئی. نہ صرف میں گئی بلکہ میرے سارے گھر والے بھی گئے. تو اس نے ایک بہت بڑا رسک لیا, اور رسک لے کے وہ کہتی ہے کہ وہ مر تو چلے گئے, وہ جھوٹ بول دیتی ہے. بائبل مقدس میں اس کے جھوٹ کی تعریف نہیں کی گئی, کچھ بھی نہیں کہا گیا اس کے بارے میں, لیکن اس نے ان کو اپنی چھت پر چڑھا کر سن کی لکڑیوں کے نیچے جو چھت پر ترتیب سے دھری تھی چھپا دیا تھا. اور یہ لوگ یردن کے راستے پر پایابوں تک ان کے پیچھے گئے, اور جو ہی ان کا پیچھا کرنے والے پھاٹک سے نکلے انہوں نے پھاٹک بند کر لیا. انتہائی ہائی الرٹ پہ تھے سارے کے سارے, اور جب پتہ بھی چل گیا کہ جاسوس ہے تو وہ بہت زیادہ
ایکٹیولی ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ تب راحت چھت پر ان مردوں کے لیٹ جانے سے پہلے ان کے پاس گئی اور ان سے یوں کہنے لگی، مجھے یقین ہے کہ خداوند نے یہ ملک تم کو دیا ہے اور تمہارا روب ہم لوگوں پر چھا گیا ہے، اور اس ملک کے سب باشندے تمہارے آگے گھلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے تو خداوند نے تمہارے آگے بحر کلزم کے پانی کو سکھا دیا، اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہ سیہون اور عاج سے جو یردن کے اس پار تھے، جن کو تم نے بالکل ہلاک کر ڈالا، کیا کیا کیا۔ یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی، کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے۔ سو اب میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ مجھ سے خداوند کی قسم کھاؤ کہ چونکہ میں نے تم پر مہربانی کی ہے، تم بھی میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرو گے اور مجھے کوئی سچا نشان دو کہ تم میرے باپ اور ماں اور بھائیوں اور بہنوں اور جو کچھ ان کا ہے سب کو سلامت بچا لو گے اور ہماری جانوں کو موت سے محفوظ رکھو گے۔ ان مردوں نے اس سے کہا کہ ہماری جان تمہاری جان کی کفیل ہوگی، بشرطے کہ تم ہمارے اس کام کا ذکر نہ کر دو۔ اور ایسا ہوا کہ جب خداوند اس ملک کو ہمارے قبضے میں کر دے گا تو ہم تیرے ساتھ مہربانی اور وفاداری سے پیش آئیں گے۔ تب اس عورت نے ان کو کھڑکی کے راستے رسی سے نیچے اتار دیا، کیونکہ اس کا گھر شہر کی دیوار پر بنا تھا اور وہ دیوار پر رہتی تھی۔ اور اس نے ان سے کہا کہ پہاڑ کو چل دو، تا نہ ہو کہ پیچھا کرنے والے تم کو مل جائیں، اور 3 دن تک وہیں چھپے رہنا جب تک پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئیں، اس کے بعد اپنا راستہ لینا۔ تب ان مردوں نے اس سے کہا، ہم تو اس قسم کی طرف سے جو تو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام رہیں گے، سو دیکھ جب ہم اس ملک میں آئیں تو سرخ رنگ کے سوت کی اس ڈوری کو اس کھڑکی میں جس سے تو نے ہم کو نیچے اتارا ہے باندھ دینا، اور اپنے باپ اور ماں اور بھائیوں بلکہ اپنے باپ کے سارے گھرانے کو اپنے پاس گھر میں جمع کر رکھنا۔ پھر جو کوئی تیرے گھر کے دروازوں سے نکل کر گلی میں جائے اس کا خون اسی کے سر پر ہوگا اور ہم بے گناہ ٹھہریں گے، اور جو کوئی تیرے ساتھ گھر میں ہوگا اس پر اگر کسی کا ہاتھ چلے تو اس کا خون ہمارے سر پر ہوگا، اور اگر تو ہمارے اس کام کا ذکر کر دے تو اس قسم کی طرف سے جو تو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام ہو جائیں گے ہم۔ اس نے کہا، جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہو۔ سو اس نے ان کو روانہ کیا اور وہ چل دیے۔ تب اس نے سرخ رنگ کی وہ ڈوری کھڑکی میں باندھ دی اور وہ جا کر پہاڑ پر پہنچے اور 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے جب تک ان کا پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئے، اور ان پیچھا کرنے والوں نے ان کو سارے راستے ڈھونڈا پر کہیں نہ پایا۔ پھر یہ دونوں مرد لوٹے اور پہاڑ سے اتر کر پار گئے اور نون کے بیٹے یشوا کے پاس جا کر سب کچھ جو ان پر گزرا تھا اسے بتایا، اور انہوں نے یشوا سے کہا کہ یقیناً خداوند نے وہ سارا ملک ہمارے قبضے میں کر دیا ہے، کیونکہ اس ملک کے سب باشندے ہمارے آگے گھلے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، یہ جدعون کا واقعہ ہے، پرانے عہد میں سے جدعون قاضی، یہ اس کا واقعہ ہے۔ قضات کی کتاب اس کا 7واں باب اور 9ویں آیت سے۔ یہاں پر جدعون کو ایک جنگ لڑنی ہے اور خدا اس کو ایک شورٹی دیتا ہے، اس کو ایک تسلی دیتا ہے، اور کس طریقے سے دیتا ہے وہ دیکھیں۔ قضات کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے میں پڑھوں گا، لکھا ہے، اور اسی رات خداوند نے اس سے کہا، اٹھ اور نیچے لشکر گاہ میں اتر جا، کیونکہ میں نے اسے تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، لیکن اگر تو نیچے جاتے ڈرتا ہے تو تو اپنے نوکر فوارہ کے ساتھ لشکر گاہ میں اتر جا، اور تو سن لے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد تجھ کو ہمت ہوگی کہ تو اس لشکر گاہ میں اتر جائے۔ چنانچہ وہ اپنے نوکر فوارہ کو ساتھ لے کر ان سپاہیوں کے پاس جو اس لشکر گاہ کے کنارے تھے گیا، اور مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق کثرت سے وادی کے بیچ ٹڈیوں کی مانند پھیلے پڑے تھے، اور ان کے اونٹ کثرت کے سبب سے سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند بے شمار تھے۔ اور جب جدعون پہنچا تو دیکھو وہاں ایک شخص اپنا خواب اپنے ساتھی سے بیان کرتا ہوا کہہ رہا تھا، دیکھ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جو کی ایک روٹی مدیانی لشکرگاہ میں گری اور لڑکتی ہوئی ڈیرے کے پاس پہنچی اور اس سے ایسی ٹکرائی کہ وہ گر گیا، اور اس کو ایسا الٹ دیا کہ وہ ڈیرا فرش ہو گیا۔ تب اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ یواس کے بیٹے جدعون اسرائیلی مرد کی تلوار کے سوا اور کچھ نہیں، خداوند نے مدیان کو اور سارے لشکر کو اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ جب جدعون نے خواب کا مضمون سنا اور اس کی تعبیر سنی تو سجدہ کیا، اور اسرائیلی لشکر میں لوٹ کر کہنے لگا، اٹھو، کیونکہ خداوند نے مدیانی لشکر کو تمہارے ہاتھ میں
کر دیا ہے۔ اب واپس آئیں یشوا کی کتاب میں، یہ جب جاسوس جاتے ہیں تو راہب کیا بیان کرتی ہے کہ تمہاری باتیں سن سن کر ہمارے دل گھلے جا رہے ہیں۔ ادھر جدعون جو ہے اس کو خدا نے کیسے شیورٹی دی، کیسے تسلی دی؟ خدا نے کہا جا انہاں دی لشکرگاہ چ سن جا کے کی گلا کرن دے نے تے تینوں آپ ہی پتہ لگ جائے گا۔ جدعون جاتا ہے، وہ کنارے پہ جو فوجی بیٹھے تھے ان کے پاس کہیں جاتا ہے اور ان کی باتیں سنتا ہے کہ یہ آپس میں کیا ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ خواب، اب دیکھیں خواب کس کی مرضی سے آیا ہوگا؟ اس خدا کی مرضی سے۔ اور جو دوسرا شخص تعبیر بیان کر رہا ہے کہ یہ جدعون کی تلوار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، وہ کس کی مرضی سے کر رہا ہے؟ خدا کی مرضی سے۔ خدا نے کیا کیا؟ غیر قوم کے دو فوجیوں کو استعمال کیا تاکہ جدعون کو سٹرینتھن کر سکے، اسے طاقت دے، اسے حوصلہ دے، اسے ہمت دے۔ اور یہاں پر یہ جو دو فوجی ہیں یہ کیا جا کے رپورٹ دیتے ہیں کہ اس ملک کے سب باشندے ہمارے آگے گھلے جا رہے ہیں۔ اور اس کی بیسس کیا تھی؟ اس کی بیسس تھی راہب فاحشہ کی وہ ٹرمز یا وہ باتیں جو اس نے بتائیں۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے یہ سب سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی، کیونکہ خدا تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے۔ بڑی زبردست بات ہے۔ ہوا کیا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ظاہری سی بات ہے کہ جب خدا نے ان کو مصر سے نکالا تو ساری دنیا میں، اس وقت کی دنیا میں مشہور ہو گیا کہ کس طرح سے ان کا خدا ایک طاقتور خدا ہے اور وہ آفتوں کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو نکال کر لایا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد خدا نے ان کو سزا دی، یہ بھی سب لوگ جانتے تھے۔ اب اور یہ بھی سب لوگ جانتے تھے کہ ان کے خدا نے ان سے کیا وعدہ کیا ہے کہ میں یہ کنعان کی سرزمین تم لوگوں کو دوں گا اور تمہارے وسیلے سے ان قوموں کو، جو یہاں پر لکھا نا ہتیوں کا ملک، اس زمانے میں اسے ہتیوں کا ملک بھی کہا جاتا تھا، یہ ملک میں تمہیں دوں گا، یہ بھی سب جانتے تھے۔ اور جب وہ آ کر کنارے پر بیٹھ گئے، کیا خیال ہے؟ جب کنارے پر بیٹھ گئے اور بالکل جنگ کے لیے تیار ہیں، اور سہون کو اور اوج کو، کچھ بادشاہوں کو انہوں نے مار بھی دیا ہے، کچھ علاقوں پہ، بڑے بڑے علاقوں پہ قبضہ بھی کر لیا ہے، تو اب آگے والے کیا سوچیں گے؟ لو جی ہن ساڈی اگلی باری۔ تو اب وہ فلی تیار بیٹھے ہیں کہ اب یہ ہم پر حملہ کریں گے۔ سو وہ اسرائیل کے خدا سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ یار اتنے بڑے بڑے کام، اور ان کو پتا ہے کہ کنانیوں کے سب دیوتاؤں سے ان کا دیوتا بڑا ہے، ان کا خدا تمام خداؤں سے بڑا خدا ہے۔ وہ ڈرے جا رہے ہیں، وہ گھبرا رہے ہیں، لیکن اس گھبراہٹ میں، اس ڈر میں ایک بات اگر آپ نوٹ کریں، گھبراہٹ ہے اور کیا ہے؟ ڈر ہے۔ اس گھبراہٹ میں، اس ڈر میں خدا نے ان کو توبہ کا موقع بھی دیا ہے۔ خدا نے ان کو توبہ کا موقع بھی دیا ہے۔ لاسٹ چانس سمجھ لیں کہ بس اب سر پر ہلاکت آن کھڑی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب وہ مصیبت آتی ہے تو وہ لوگ پہاڑوں سے کہتے ہیں کہ ہم پر گر پڑو، ٹیلوں سے، تو یہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں؟ ڈر رہے ہیں، لیکن توبہ کوئی نہیں کرتا۔ لیکن ان میں ایک دل ایسا موجود ہے، وہ راہب فاحشہ کا دل ہے۔ اس نے بھی ساری باتیں سنی ہیں، وہ بھی ڈری ہے، لیکن اس کے دل میں جو یہوہ خدا کے لیے باتیں ہیں وہ باقی سب سے فرق ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ باقی سب سے فرق ہیں۔ خدا نے اس کے دل میں کام کیا ہے، وہ ایمان لے کر آئی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ راہب فاحشہ جو تھی وہ بالکل ایمان لانے کے لیے تیار تھی۔ وہ کیا تھی؟ ایمان لانے کے لیے تیار تھی۔ اور اگر آپ ٹرمز وہ استعمال کریں کہ اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے، اور وہ پھر قسم بھی کھاتی ہے کہ تم ہمارے گھرانے کو کچھ نہیں کہو گے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب یہ آ کر سب کو مار دیں گے۔ یعنی ایک دل وہاں پر ایسا موجود ہے، اس کا کیریکٹر جیسا بھی تھا، اس کا پاسٹ جیسا بھی تھا، لیکن جب اس نے خدا کے بارے میں سنا ہے وہ بھی خوف زدہ ہوئی ہے اور وہ ایمان لائی ہے، وہ اس خدا کو قبول کرتی ہے۔ میں اس کے لفظ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ مجھے یقین ہے کہ خدا نے یہ ملک تم کو دیا ہے اور تمہارا روب ہم لوگوں پر چھا گیا ہے۔ اس بات میں وہ کس چیز کو ایکسپٹ کر رہی ہے؟
کہ خداوند تمہارا خدا جو ہے وہ طاقتور خدا ہے. اگر اس نے تم کو ملک دے دیا تو مجھے یقین ہے, یہ اس کے ایمان کو ظاہر کر رہا ہے کہ اگر تمہارے طاقتور خدا نے تم کو یہ ملک دے دیا تو اس کا مطلب یہ ملک اب تمہارا ہے. یہ اس کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے, کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم ملک مصر سے نکلے تو خداوند نے تمہارے آگے بحر کلزم کے پانی کو سکھا دیا, اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہ سیہون اور اوج سے جو یردن کے اس پار تھے اور جن کو تم نے بالکل ہلاک کر ڈالا, کیا کیا کیا. یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی, کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا نیچے زمین کا خدا ہے. یہ اس کی سٹیٹمنٹ آف فیتھ ہے. وہ اقرار کر رہی ہے کہ تمہارا خدا ہی سب سے بڑا خدا ہے, تمہارا خدا ہی سب سے بڑا خدا ہے. ایک فاحشہ, غیر قوم فاحشہ کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ تمہارا خدا ہی سب سے بڑا خدا, اور وہی آسمان کا خدا ہے اور وہی زمین کا خدا. اگر اس نے تمہیں یہ ملک دے دیا تو یہ ملک تمہارا ہے, اب اس پر تمہارا حق ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کا کیریکٹر جو بھی تھا, اس کی قوم جو بھی تھی, لیکن اس کا دل ایک ایمان لانے والا دل تھا. اور اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ یریحو کو, وہ یریحو کے گرد 7 دفعہ چکر لگاتے ہیں اور اس کی دیوار گر جاتی ہے. دیوار گر جاتی ہے تو سب لوگ کیا کر لیتے ہیں, قبضہ کر لیتے ہیں, بالکل سامنے دیوار پر چڑھ جاتے ہیں. سو ہوا کیا کہ 7 چکر لگانے کے بعد وہ آگے مطلب قبضہ کریں گے, اور ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں وہ ایک بھی چیز کا استعمال نہیں کرتے جو کہ ان جاسوسوں نے بتائی ہو. یعنی جب وہ جا کر جنگ لڑیں گے, قبضہ کریں گے, تو وہ ان جاسوسوں کی انفارمیشن کی بنیاد پر نہیں ہوگا, یہ کہیں نہیں لکھا. وہ کس سے ہوگا؟ خداوند کی مدد سے ہوگا. سو خداوند نے کیوں ممکن کیا کہ یہ جاسوس وہاں پر جائیں اور یہ سارا واقعہ ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے راہب کو اور اس کے خاندان کو بچانا تھا. ایک گنہگار شہر میں اب جب وہ جنگ میں جاتے ہیں تو وہ کوئی بھی جاسوسوں کی انفارمیشن بتائی ہوئی استعمال نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خدا کی مدد سے آگے جنگ لڑتے ہیں اور اس پر آسانی سے قبضہ کر لیتے ہیں. اب جاسوسوں کا جانا بیسیکلی ان سے کیا ممکن ہوا کہ راہب بچ سکے. بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ جب خدا نے کسی کو بچانا ہوتا ہے, خدا نے کسی ایماندار کو یا جسے اس نے چنا ہے یا جس کا دل اس کو پسند ہے یا جس کا ایمان اس کو پسند ہے بچانا ہے, تو وہ کچھ بھی کرے وہ آپ کو اس مصیبت سے بچا لے گا. چاہے آپ شمالی کوریا میں بیٹھیں, چاہے آپ عراق میں بیٹھیں, چاہے آپ جنگلوں میں بیٹھیں, جہاں بھی بیٹھیں, آپ کے دل میں ایمان ہوگا تو خدا ممکن کرے گا, خدا اپنے لوگوں کو آپ کے پاس بھیجے گا اور آپ کو وہاں سے بچا لے گا, آپ کو محفوظ رکھے گا. نئے عہد نامے میں سیم واقعہ آپ کے پاس ایک موجود ہے, لکھا ہے. ضروری نہیں تھا کہ یسوع مسیح سامریا سے جاتا, ضروری نہیں تھا, کیونکہ راستے اور بھی بڑے تھے. یہودی تو سامریا سے جاتے ہی نہیں تھے. آپ واقعہ گیس کر گئے. لکھا اسے سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ایک عورت تھی جس کو اس نے نجات دینی تھی, جس کو اس نے بچانا تھا. یہاں پر بھی ایک عورت ہے جس کے دل میں ایمان ہے, جو خداوند کو مانتی ہے, ماننا شروع ہو گئی ہے, ماننے لگ گئی ہے. خدا نے اس کو بچانا ہے اور خدا نے یہ ممکن کیا کہ جاسوس جائیں. اور بہت سارے مقاصد میں جو کہ یشوع کا ایک اپنا مقصد ہوگا, لیکن خدا نے اپنا مقصد کیسے پورا کیا کہ خدا نے اس کو بھی بچایا اور اس کے ساتھ اس کے گھرانے کے لوگ بھی. ظاہری سی بات ہے کہ اس نے اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بتایا ہوگا کہ یہی خدا سب سے بڑا خدا ہے اور اسی پر ہی ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. جسی طرح سامری عورت نے جا کر اپنے گاؤں کے لوگوں کو بتایا اور وہ اس کے کہنے سے ایمان لے آتے ہیں. سو آپ فکر نہ کریں, کہیں پر بھی کسی بھی طریقے سے ایمان لانے والا دل موجود ہے تو خدا اس کو بچائے گا, خدا اس کو محفوظ رکھے گا.
یہ خدا کا وعدہ ہے. خدا فطرتاً نجات دینے والا خدا ہے. اب آخر پہ دیکھیں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے ایک سچا نشان دو, مجھے کوئی نشان دو. اور نشان کیا دیا گیا؟ 18ویں آیت سے دیکھیں. سو دیکھ جب ہم اس ملک میں آئیں تو سرخ رنگ کے سوت کی اس ڈوری کو اس کھڑکی میں جس سے تو نے ہم کو نیچے اتارا ہے باندھ دینا, اور اپنے باپ اور اپنے ماں اور بھائیوں بلکہ اپنے باپ کے سارے گھرانے کو اپنے پاس گھر میں جمع کر رکھنا. اسکالرز ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو سوت یا سرخ رنگ کی ڈوری ہے یہ یسوع مسیح کے خون کو ریپریزنٹ کرتی ہے. کس چیز کو؟ یسوع مسیح کے خون کو ریپریزنٹ کرتی ہے, جس کے وسیلے سے نجات ممکن ہے, یا جس کے وسیلے سے اس کا گھرانہ بچ جائے گا. اب 21ویں آیت دیکھیں, لکھا ہے اور اس نے کہا جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی. اس نے ان کو روانہ کیا اور وہ چل دیے. تب اس نے سرخ رنگ کی ڈوری وہ ڈوری کھڑکی میں باندھ دی. وہ نے ڈوری فوراً باندھتی, اس نے ان کو بھیج کر ڈوری باندھ دی تاکہ دور سے, یعنی اس نے ایک پبلک اقرار کر لیا. ویسے ڈوری کا مطلب شاید اور تو کسی کو نہ پتا ہو, لیکن اس نے ایک پبلک اقرار کر لیا کہ میں اب ان کے ساتھ ہوں. یہ جب آئیں گے تو اس ڈوری کے وسیلے سے, یسوع کے خون کے وسیلے سے, جو کہ آج ہم سمجھ پاتے ہیں, اس وقت تو وہ اس لال رنگ کی ڈوری کے مطلب کو نہیں سمجھ پائے ہوں گے, لیکن آج مطلب وہ لال ہی رنگ دی ڈوری کیوں, اور لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خدا یسوع مسیح کے خون کو ریپریزنٹ کرتی ہے جس کے وسیلے سے آپ بچائے جاتے ہیں. اس کے بغیر اگر لال رنگ کی ڈوری نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ تمام گھرانہ مارا جاتا. جس طرح سے کہ اگر فرشتے کو وہ لال رنگ کا خون دروازوں کی چوکھٹوں پر نظر نہ آتا تو گھر میں چاہے جتنا مرضی پڑھا لکھا جناب راست باز آدمی بیٹھا ہوتا وہ بچ نہ پاتا, کیونکہ راست بازی سے تو ویسے ہی کوئی نہیں بچتا. بچتا کس سے ہے بندہ؟ برے کے خون سے. ریکوائرمنٹ کیا تھی؟ کوئی خونی ہے, پاپی ہے, اچھا ہے, برا ہے, کچھ بھی ہے, وہ کیا کر لے؟ صرف اور صرف برے کا خون اپنے دروازے پہ لگا لے تو وہ اس سے نجات پائے گا. آپ بھی جیسے مرضی ہیں, جب آپ برے کے خون کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں, یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں, تو آپ نجات پاتے ہیں. لیکن پھر آپ ویسے رہتے نہیں ہیں. یہ نہ سوچنا کہ جو ہو جائے مرضی ہے تو میں بچ جاؤں گا, کیونکہ آپ نے نجات پائی ہے. یہ آپ کی بعد کی زندگی ہی ظاہر کرے گی کہ آپ نے نجات پائی ہے کہ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے آج توبہ کر لی اور میں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا اور میں کہوں کہ جی اب میں جو مرضی کرتا پھروں. ایسا نہیں ہوتا. اگر میں جو مرضی کرتا رہوں گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں نے نجات پائی نہیں. میرا ایمان کیا تھا؟ یہودا اسکریوتی والا تھا. وہ دھوکا تھا, وہ اوپر سے تھا, وہ جینون نہیں تھا. سو جینون جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے, اور اگر تبدیل نہیں ہوئی تو آپ بالکل شک کر سکتے ہیں کہ اس نے نجات نہیں پائی ہوگی. یہ تو باز ہی نہیں آتا, ابھی بھی گالیاں دیتا ہے, شراب پیتا, لڑتا ہے, جھگڑتا ہے, سارے کام کرتا ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے, جس طرح درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. سو ایک ایمان لانے والا دل تھا اور خدا نے اس دل کو محفوظ رکھا, اس زندگی کو نجات دی اور اسے بچا لیا. اب بھائی نے یہ سوال کیا تھا یہاں پہ کہ خدا نے کہا تھا کہ وہاں پر تم نے کسی کو نہیں چھوڑنا بلکہ سب کو مار دینا ہے. دیکھیں اگر آپ اس ہسٹری میں جائیں نا, ساری ہسٹری میں جائیں, تو اس کی وجہ کیا تھی؟ سب کو مارنے کی وجہ کیا تھی؟ کنعان کیوں؟ آپ پیدائش کی کتاب میں جا کر پڑھیں کہ کنعان کو سزا دی جا رہی ہے. اس کی ایک ہی وجہ تھی, کنعان کو سزا دینے کی ایک ہی وجہ تھی, اور وہ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ زندہ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور بد کرداری اور بدکاری میں ملوث. پیدائش کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ کہ تمہارے ان کے گناہوں کا پیالہ ابھی نہیں بھرا. یعنی خدا نے ابراہیم سے کہا نا کہ 400 سال وہ مصر سے غلامی کریں گے, انہاں ہلے اور بدکاری کرنی. یہ نہیں کہ خدا نے ان کو کہا تھا بدکاری کرو, بلکہ خدا کو پتا تھا کہ یہ بدکاری کرے گی. یہاں تک یہ قوم بدکاری کرے گی کہ 400 سال میں ان کی بدکاریوں کا پیالہ بھر جائے گا, اور جب وہ بھر جائے گا تو میں ان کو یہاں سے کیا کروں گا؟
سزا دوں گا، اور سزا دینے کے لیے کس کو استعمال کروں گا؟ بنی اسرائیل کو۔ دیکھیں بدکاری کی گناہ کی سزا ہے کہ ان کو مارا جا رہا ہے، اور اگر ایک شخص توبہ کر لیتا ہے تو ہم محبت کرنے والے خدا سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو بھی وہ سزا دے دے جو کہ بدکاروں کو ملنی چاہیے؟ پھر تو ہم سب سزا پائیں گے، کیونکہ ہمیں بھی تو صرف یہی کہا گیا ہے نا، خدا پر ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے وسیلے سے زندگی پاؤ۔ سو اگر کوئی بھی کنعان میں سے ایمان لائے گا، کوئی بھی ان میں سے جینون توبہ کرے گا، ریپینٹ کرے گا، تو خدا اس کو معاف کرے گا۔ اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں، راہب کی مثال ہے، آپ کو اور بھی بڑی مثالیں ملیں گی۔ بیسیکلی مواب کو لعنت کی گئی تھی، لیکن روت کو خدا نے کیا کیا؟ اس میں شامل کیا۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نسب نامے میں 4 عورتوں کا ذکر ہے۔ یسوع مسیح کے نسب نامے میں 4 عورتوں کا ذکر ہے، اور متی نے جان بوجھ کر صرف 4 ہی عورتوں کا ذکر کیا ہے مقدسہ مریم کے علاوہ۔ پہلی کون ہے؟ تمر، اور وہ کیا تھی؟ وہ بھی اچھی عورت نہیں تھی، کیونکہ اس نے اپنی سسر کے ساتھ غلط تعلق قائم کیا۔ اس کے بعد دوسری عورت کون ہے؟ روت، اور روت کون تھی؟ ایک لعنت زدہ قوم میں سے تھی، غیر قوم تھی۔ تیسری عورت کون ہے؟ راہب فاحشہ، یہ بھی فاحشہ تھی۔ اور چوتھی عورت کون ہے؟ یہ داؤد کی نسل میں ہے، راہب جو ہے یہ داؤد دے بڑیا چوں، کیونکہ اس کی نسل سے آگے بات چلے گی۔ اور چوتھی عورت کون ہے؟ بتسبا، اور بتسبا بھی کیا ہے؟ ہتی اوریا کی بیوی، اس کا بھی کیریکٹر اچھا نہیں تھا۔ سو بیسیکلی 4 عورتوں کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سارے مردوں کا نام لیا جو پہنچوں کہ عورتوں کا 4 نام لیا تو انہاں 4 نام لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بتانا چاہتا ہے، وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یسوع مسیح کو کسی کی پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یسوع دی لڑی اس طرح دی پاک صاف ہوندی جناب کہ کدی کسی بندے نے گناہ نہیں کیا۔ اور یہ خدا کا فضل ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آیا ہے، ادروائز یہ پاسبل نہیں تھا۔ آپ کو خدا کا فضل نظر آتا ہے انسانیت پر کہ اس طرح کی انسانیت ہے۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جو ہمیں بتا دیے گئے، باقی کس نے کیا کیا کس نے نہیں کیا، ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کیسا انسان ہے۔ آپ سب اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ میرے خیال ہے تاڑے کوئی اگر پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کی فلم سب کے سامنے چلائی جائے تو میرا نہیں خیال کو بندہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، کہ نہیں خدایا رحم دے، اے کام نہ کری۔ انسان اس قابل ہے ہی نہیں کہ خدا اس دنیا میں آتا، لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ وہ ہمارے درمیان اس گند کے درمیان موجود ہوا تاکہ ہمیں گند میں سے نکال کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھا سکے۔ یہ اس کا فضل، اور وہ گند سے نکالنا جانتا ہے۔ اس نے راہب کو نکالا، اس نے آپ کو نکالا، اس نے مجھے نکالا، اور وہ تمام لوگوں کو نکالتا ہے جو کہ اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ کام آسان ہے، کام تو مشکل نہیں ہے، صرف کیا کرنا ہے؟ آپ نے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لانا ہے، اور اس ایمان کے وسیلے سے آپ بچ جائیں گے، آپ نجات پا جائیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔